अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में अजब मंजर देखा गया। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पहली बार 9 रुकनी बेंच में शामिल थे। सबकी नजरें इन्हीं दोनों जजेस पर मरकूज थीं। 9 जजेस बराजमान हुए, लेकिन 4 माह में दूसरी मर्तबा चीफ जस्टिस का मुकर्रर किया गया 9 रुकनी बेंच टूट गया। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, दिफा, दाखिला, दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत तमाम चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज, चेयरमैन तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही अदालत ने 9 मई के वाक़े पर जेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब करते हुए हुक्म दिया है। कितने वकला और सहाफी सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। ये भी बताया जाए जेर हिरासत अफराद में कितनी खवातीन और बच्चे हैं। नाज़रीन, आज कोर्ट रूम नंबर 1 में वकला के दलाइल से कबल ही फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर बनने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच 7 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया। बेंच से अलहदा होने वाले 2 जजेस ने बेंच को मानने से ही इंकार कर दिया। बेंच टूटने, नया बेंच बनने और इस बेंच पर एतराजात ने अदालती तकसीम को मजीद गहरा कर दिया। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खालिस्तन कानूनी मामले पर अदालत अपने ही अंदर मुनकसिम हो गई है। 7 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी आज मुस्तरद कर दी। आज जब समाअत शुरू हुई तो मुस्तकबिल के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 9 रुकनी लार्जर बेंच पर यह एतराज उठाया कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। जब तक प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता, मैं इस अदालत को ही नहीं मानता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब तक इस बिल पर फैसला नहीं होता तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एतराज उठाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे दिया। मेरी दानिस्त में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है मगर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले एक अज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं, मगर दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। ये वक्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस ले लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं किया गया। मैंने नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह एतराज भी उठाया कि वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। रिमार्क्स देने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा 9 रुकनी बेंच से अलग हो गए और उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायज ईसा से इत्तफाक करते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेंच से अलहदगी पर एतजाज एहसन ने जस्टिस काजी फायज ईसा से केस सुनने की दरख्वास्त भी की, मगर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि यह नहीं हो सकता कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूं। एतजाज एहसन ने फिर दरख्वास्त की कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह केस सुन लीजिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि एतजाज साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूं। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। नाज़रीन, इस मौके पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने एतजाज एहसन साहब को अदालती डेकोरम का ख्याल रखने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि हमने जो किया आइन के मुताबिक किया। चाहते हैं फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हों, चाहते हैं फैसले मखलूक खुदा की खातिर हों। हैरान कुन तौर पे यहां चीफ जस्टिस ने इशारा भी दिया कि 2 मोअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज किया है। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने एतजाज एहसन से मुखातिब होते हुए कहा कि आपके केस का कोई और हल करते हैं। अदालती तारीख के इस अहम तरीन केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के एतराजात ने मामले को मजीद गंभीर बना दिया है। बाद 7 रुकनी बेंच की समाअत की शुरुआत हुई तो चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। काबीना के एलामिये में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया।
اس پر جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں سننے کا اختیار تو انسداد دہشت گردی عدالت کو پہلے ہی حاصل ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے اس موقع پر سوال اٹھایا کہ کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور کتنے گرفتار ہوئے. لطیف کھوسہ نے عدالت کو بتایا کہ 10 مئی کو ملک بھر سے 4000 افراد کو گرفتار کیا گیا اور کسی فرد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج نہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے نقطہ اٹھایا کہ جو متاثرہ ہیں کیا ان میں سے کسی نے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا. لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ میرے پاس اس قسم کی معلومات نہیں، مگر سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ فی الحال کسی متاثرہ شخص نے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا. عدالت نے پھر سوال اٹھایا کہ جس قانون کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے کیا اس قانون کو کسی نے چیلنج کیا. جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کیا فوجی عدالتوں سے متعلق قانون چیلنج ہو سکتا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے وکلا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں آرمی ایکٹ اور ملٹری کوڈز کے رولز بتائیں، ہمارے پاس اس سے متعلق کوئی کتاب نہیں. طویل ترین اس سماعت میں ناظرین جسٹس منصور نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ عدالت نے کسی بنیاد پر تو مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہوگی، مگر جسٹس عائشہ نے سوال کیا کہ جب آرمی ایکٹ سویلینز پر قابل عمل ہی نہیں تو اے ٹی سی کے مقدمات فوجی عدالت کیسے منتقل کرنے دیے گئے. جسٹس منصور علی شاہ نے پھر سوال اٹھایا کہ کیا انسداد دہشت گردی عدالت میں بحث ہوئی کہ کیوں فوجی عدالتوں میں مقدمات منتقل کیے جائیں، کیا حکومت کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کو چیلنج نہیں کرے گا. ناظرین اس موقع پر جسٹس عائشہ ملک نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ ہمیں دکھا دیجئے کہ آرمی ایکٹ میں کہاں ہے کہ کن حالات میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور آرمی ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ سزا کتنی ہوگی. اس پر لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ میں کہیں سویلینز کے ٹرائل کا ذکر نہیں. عدالت کی جانب سے اس اہم ترین مقدمے میں اٹھائے گئے ان اہم ترین سوالات کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ چاہے سول کورٹ ہو یا فوجی عدالت، ملزم کو وکیل کے ذریعے دفاع کا موقع ملنا چاہیے. کیس کو جلد نمٹانا چاہتے ہیں، کوئی حکم امتناع جاری نہیں کر رہے. اٹارنی جنرل بتائیں کہ کتنے افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا اور انہیں کہاں رکھا گیا، خواتین کو کہاں رکھا گیا. پورا معاشرہ ٹراما کا شکار ہے، یہ عوام کی آزادی کا معاملہ ہے. اس اہم ترین مقدمے میں عدالت کے سامنے سب سے بڑا سوال بھی بنیادی انسانی حقوق کا ہے. عدالت کے اندر سے اعتراضات تو عدالت کے باہر ناظرین جمہوری ایوان میں کھڑے ہو کر وزیر دفاع نے ملٹری کورٹس کا دفاع کیا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ہے ٹرائل ہو رہا ہے اور سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے. پچھلی حکومت میں کئی درجن لوگوں کا ٹرائل ہوا، تقریباً 24-25 لوگ جو ہیں ان کو کنوکٹ بھی کیا گیا. جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے ان کے سیاسی موٹیوز ہیں، ان کے مقاصد جو ہے سیاسی ہیں. جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، ہماری تاریخ کے اندر اس قسم کے جرائم پہلے کسی سے سرزد نہیں ہوئے. الٹیمیٹلی کچھ لوگ جو ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. خواجہ آصف نے آج ایک بار پھر پارلیمان کے فیصلوں میں مداخلت پر عدلیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے چیف جسٹس کو پیغام دیا کہ کچھ ایسا کر جائیے کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں. عدلیہ نے آلریڈی ہماری ٹیریٹری پہ انکروچ کیا ہوا ہے. وی مسٹ ریکلیم دیٹ. اور یہ میسج جانا چاہیے اس ہاؤس سے کہ ویل ناٹ لیٹ اینی باڈی ٹریسپاس آور ٹیریٹری. اگر ہم نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو جتنی انکروچ ہوتی رہے گی وہ کبھی واپس نہیں ملے گی. عدلیہ سے بھی ہاتھ باندھ کے بھی کچھ تو لحاظ کریں، کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں، کوئی ورثہ چھوڑ جائیں. جا رہے ہیں آپ، یہ نہ ہو کہ آپ کے سائے پاری نہ بن جائیں، تاریخ جو ہے آپ کو ڈیلیٹ کر دے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر سے حکومت کا ورژن لیں گے اور پٹیشنر بیرسٹر اعتزاز احسن سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر صاحب اور ساتھ دیں گے پھر بیرسٹر اور پٹیشنر اس کیس میں اعتزاز احسن صاحب. عرفان قادر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ سر کہا گیا کہ اس بینچ کو بینچ نہیں مانتے اور اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا گیا، گو کہ پروگیٹو ہوتا ہے کسی بھی محترم جج کا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی بینچ سے ریکیوز کرے، لیکن ایسی صورتحال میں یہ 9 رکنی بینچ 7 رکنی بینچ میں تبدیل ہو گیا. تو جب بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتے تو 7 رکنی بینچ کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنا پچھلا بینچ بھی غلط کانسٹیچیوٹ ہوا تھا، یہ بھی غلط کانسٹیچیوٹ ہوا ہے. کیونکہ جو میں نے فالو کیا ہے اس میں جسٹس عیسیٰ جو ہیں انہوں نے خود تو ریکیوز نہیں کیا، انہوں نے بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو چیف جسٹس ان آئسولیشن بینچ بنا رہے ہیں ایک لا کو معطل کر کے، اور وہ معطلی بھی انہوں نے اس وقت کی جب وہ لا بنا نہیں ہوا تھا. تو دس انٹائر ایکسرسائز، یہ تمام کی تمام یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ساری انلیگل ہے. بینچز کا بنانا اور پھر ریپیٹڈلی بنانا، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں اس پہ کہ یہ ون مین شو ہے. سپریم کورٹ
یہ بھی کہہ چکی ہے کہ بینچز جو ہیں کنسنسس سے بنائے جائیں, اور اب مقننہ نے بھی قانون بنا دیا ہے کہ بینچز جو ہیں اکیلے چیف جسٹس نہیں بنا سکتے. اور پھر آڈیو لیکس بھی آ گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بینچز کے جو بنائے گئے ہیں یہ ایک انڈر سم انفلوئنس بنائے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جب منظر عام پہ آ گئی ہیں اور وہ بینچ بنائے چلے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیز جو ہے یہ خلاف قانون ہے. اور جسٹس فائز عیسیٰ نے جو آج باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں, اور انہوں نے تو آج کہا, میں نے کل کچھ ایک پروگرام میں ایگزیکٹلی یہی باتیں میں نے بھی کی. سو عرفان قادری صاحب کی باتوں سے کیا میں یہ اخذ کروں کہ پھر آپ کی حکومت چیلنج کرے گی اس بینچ کو, اور اس میں بیٹھے 7 رکنی ججز کو پہلے بھی یہ مشق ہو چکی ہے؟ یہ بینچ اب اس پہ جو کیش 22 سچویشن نہیں, کیش 22 تو میں نہیں کہوں گا, حکومت کے لیے تو کیش 22 نہیں ہے. حکومت کے لیے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ بینچ جو ہے, جو چیف جسٹس ڈیزگنیٹ نے کہا ہے, یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل ہے, انلیگل ہے, اور یہ لا کے بھی خلاف ہے. تو یہ تو بہت سے فیصلے ہیں عدلیہ کے کہ یہ جو وائڈ آرڈرز ہوتے ہیں دے ایون نیڈ ناٹ بی چیلنجڈ. وائڈ آرڈرز نیڈ ناٹ بی چیلنجڈ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ول یو برش دا ججمنٹ اسائڈ؟ جو بھی فیصلہ آئے گا آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے, اس میں عمل درآمد نہیں کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس میں چھوٹا سا ایک سوال ہے, بہت مختصر. چند لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کہ فوج کی تنصیبات پہ دھاوا بولا, فوج کی بلڈنگز میں گھس گئے, فوج کے خلاف وہاں پہ سخت زبان استعمال کی, املاک کو آگ لگائی. آیا یہ لوگ آرمی ایکٹ کے تابع ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. اس کا جواب آرمی ایکٹ میں دیا ہوا ہے. آرمی ایکٹ جو ہے پچھلے 70 سال 75 سال 70 ایئرز ہو گئے ہیں اس کو آلموسٹ, اور یہ 71 ایئرز سے یہ رائج الوقت قانون ہے. تو اس میں کیا یہ بینچ انہوں نے فارم کر دیا ہے, اور یہ کیا ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں, اور یہ اتنی افلاطونیت کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, لمبی لمبی پٹیشنیں آ رہی ہیں. اگر اس میں کوئی دم ہوتا تو ہارڈلی 2-3 صفحوں کی پٹیشن میں وہ لکھ سکتے تھے. اگر آپ انڈائریکٹلی کسی چیز کو غلط پروو کرنا چاہیں تو آپ لکھتے جائیں. سپریم کورٹ کے اپنے بہت سے فیصلے ہیں, 600 صفحہ 700 صفحہ. یہ جو پاناما کا فیصلہ ہوا تھا اس میں آپ دیکھیں تقریباً 700-800-900 صفحہ لکھ دیا گیا تھا. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز جو ہے یہ ساری بے معنی ہے. عرفان قادری صاحب بڑی یونیک پوزیشن میں اس حکومت کا حصہ ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے لیگل میٹرز اور اصلاحات کے اوپر. مجھے سیدھی طرح آئی ایم آسکنگ یو ویری سمپل کوشچن, اگر فرض کریں کہ حق میں ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آ گیا تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ نہیں مانیں گے؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو امپریشنز قائم ہو چکے ہیں کہ یہ فیصلہ حکومت وقت کے خلاف آئے گا, یہ امپریشن آپ نے کیوں قائم کیا؟ میں نے اس لیے کہا فرض کیجئے, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں آ جائیں. دیٹ از آلسو ویری مچ آن دا ٹیبل. اب تو دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر از دا بگ کوشچن. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ اگر دیکھیں ایک پیٹرن, یہ جو بینچز بنائے جا رہے ہیں, یہ کون سا فیصلہ ہے جو حکومت کی فیور میں آ رہا ہے؟ سب حکومت کے خلاف ہی آ رہے ہیں. اس لیے آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بھی اپیرنٹلی تو لگ رہا ہے حکومت کے خلاف آئے گا, اور اگر آئے گا تو حکومت کے پاس نہیں کہا میں نے سوال پوچھا. حکومت کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ کورٹ کی جو غلط, یہ تو اول تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا یہ, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ چلو جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو ایک اگر جج میڈ لا آ گیا ہے تو اس کو لیجسلیٹو ججمنٹ کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جہاں مقابلہ ہو جائے لیجسلیٹو ججمنٹ میں اور ججز کی ججمنٹ میں, تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ مقابلہ ہو گیا ہے جورسپروڈنس کا لیجسپروڈنس سے, اور لیجسپروڈنس اور جورسپروڈنس کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے پروڈنس کدھر ہے. تو جدھر پروڈنس ہوگی دیٹ ول پریویل. سر پروڈنس جدھر بھی ہو, اتنی تو سمجھ آ رہی ہے کہ بہرحال اب آپ ایک پورے ادارے سے انکاری دکھائی دے رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو جلدی دکھ رہی ہے کہ از دا کورٹ ان سم کائنڈ آف رش؟ آپ جلدی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں, لگ رہا ہے کہ بہت جلدی میں ہے, وہ بہت جلدی میں اس وقت وہ لگ رہا ہے. اور انہوں نے پیچھے بھی ایسے کیا ہے 2-3 کیسوں میں, اور بڑی تیزی سے غلط فیصلے کر دیے ہیں. اور ان کے اپنے ججز نے کہا ہے کہ انہوں نے لیجسلیشن کر دی ہے, انہوں نے ری رائٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو بڑے سینس. مثلا الیکشن کا جو میٹر تھا انہوں نے ڈیٹ دے دی الیکشن میں, فلانی ڈیٹ کو 14 مئی کو کرائیں گے. میں نے کہہ دیا تھا اٹ ول نیور بی امپلیمنٹڈ, کیونکہ ایسا اس کو تو لا امپاور ہی نہیں کرتا کہ وہ ڈیٹ دیں.
پھر ایک جگہ کہہ دیا جی پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ دیں، پھر گورنر ڈیٹ دیں، وہ بھی غلط انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا منرف اراکین جو ہیں ان کے ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، یہ بھی آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اس سے پہلے انہوں نے لوگوں کو نااہل کر دیا فار لائف، اس پہ بھی اب لا آ گیا. ابھی بہت زیادہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ نے، پوری کی پوری حکومت سے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اب کتنے لوگ گرفتار ہیں، اب کون کون سی عدالتوں میں ہیں، کدھر کدھر کیسز لگے ہیں، اس میں خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں. تو حکومت جو ہے نوٹسز کا جواب دے گی، یہ ریکارڈ فراہم کرے گی؟ اس وقت اس میٹر کو چونکہ اٹارنی جنرل ہینڈل کر رہے ہیں تو میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ان کی جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہے اس پہ میں حائل ہوں. تو اس پہ میں فی الحال خاموشی اختیار کروں گا، لیکن اگر میرا کوئی رول ہوا تو آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پھر سوچیں گے کہ آیا اس طرح کی چیز ان کو کوئی دینے کی ضرورت ہے، اس کی کوئی ریلیونس بھی ہے کہ نہیں کیس سے. کیونکہ ایسا آرڈر جو کہ لیگلی ریلیونٹ ہو، جس کا جو ایشو سپریم کورٹ میں جو ایشو ڈیسائیڈ ہونا ہے یا جس ایشو کی وجہ سے یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اگر اس ایشو سے ہٹ کے یہ تمام چیزیں ہوئیں تو آبویسلی اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ کیوں نہ ان کو بتا دیا جائے کہ جی یہ جو آپ ریکارڈ مانگ رہے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیگلی ریلیونٹ نہیں ہے ان حالات میں. سر یہ تو بہرحال پھر مزید حالات گھمبیر ہو جائیں گے. اب عدالت کو بتایا جائے گا کہ یہ لیگلی ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے سر، آج میں دلائل دیکھ رہی تھی پٹیشنر کے وکیل کے لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل تھے کہ 15 مئی کی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اور اس کے بعد بعد ازاں 7 جون کے فارمیشن کمانڈرز میٹنگ کے بعد بھی یہ کہا گیا ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو جھٹلائے نہیں جا سکتے. تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ کون سا کرنل ہے جو اس کے خلاف جا سکتا ہے، انصاف متاثر ہوگا. دوسرا انہوں نے جو دلیل دی وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے مروجہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے آپ کی فوجداری ضابطہ فوجداری کے قوانین کی، وہ فیصلوں کی دلیل دینی پڑتی ہے جو بھی فیصلہ دیا جائے. لیکن آپ کے آرمی ایکٹ کے تحت تو صرف گلٹی اور ناٹ گلٹی کہہ دیا جائے گا، وچ از آلسو اسکریپنگ دا بیسک رائٹ ملزم کا. کیا کہیں گے آپ؟ اور کمانڈرز کی میٹنگ میں جب کہا جاتا ہے ناقابل تردید تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دا کیس از ٹرائل وردی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اب چونکہ انہوں نے ناقابل تردید کہہ دیا ہے تو اب ٹرائل بھی نہیں ہوگا، کسی کی بات بھی نہیں سنی جائے گی اور کوئی انوسینٹ ہے تو اس کو بھی ہی ول بی روپڈ ان. ہرگز ایسا مطلب نہیں ہوتا. ہم نے بہت انکوائریز انویسٹیگیشن خود میرے ہاتھ سے گزری ہیں. جب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا آج سے 20 سال پہلے، تو ہم اپیرنٹلی جب دیکھتے تھے کہ کیس ٹرائل ورتی ہے تو ہم یہ اسیسمنٹ کیا کرتے تھے کہ یہ کیس جو ہے یہ اس میں کنوکشن ہوگی. لیکن جب معاملہ جاتا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں تو صورتحال مختلف ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود تھے، سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں اور معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. کہہ رہے تھے کہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالت کو یہ ریکارڈ فراہم کیا جانا چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے، اور اگر ان سے رائے لی گئی تو وہ کہیں گے کہ نہیں دینا چاہیے. ساتھ اس بینچ کو بھی رد کر رہے تھے. ہمارے ساتھ پٹیشنر اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں. اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہل تو فرمائی دیجیے گا کہ سر 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس خود موجود تھے، جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ کیس ہو اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کا تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنیں گے، اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. کیا یہ بھول گئے چیف جسٹس صاحب جب یہ بینچ فارم کر رہے تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اس کا حصہ بنا لیا؟ ایسے جسٹس فائز عیسیٰ آج جو بینچ چھوڑ کے گئے ہیں وہ نہ تو اس وجہ سے کہ ان کو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا یا انہوں نے خود یاد تھا وہ آرڈر سپریم کورٹ کا، نہ ہی اس پہ انحصار کرتے ہوئے اٹھ کے گئے ہیں، نہ ہی یہ ہماری جانب سے یہ اعتراض لیا گیا پٹیشنر کی جانب سے، کسی بھی پٹیشنر کی جانب سے کہ وہ وہاں نہ تشریف رکھے، نہ ہی رسپونڈنٹ نے اعتراض کیا کہ آپ تشریف نہ رکھیں. انفیکٹ میرے خیال میں کم از کم میرے ذہن سے تو یہ فیصلہ آپ نے درست فرمایا کہ فیصلہ تھا، پر میرے ذہن سے تو یہ اوجھل ہو چکا تھا یہ فیصلہ. مجھے یاد نہیں تھا خود بھی اس فیصلے کا کہ ایک بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قاضی صاحب نہ سنیں کسی ایسے کیس کو جس میں قاسم کے ابا کا کیس ہو. جو آپ
بھی ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہے. ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے, میں نے عرفان قادر صاحب سے بھی, انہوں نے بہت چیزیں آن ریکارڈ رکھی, مگر یو آر آلسو پالیٹیشین, یو آر آلسو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ, معاملات کو آپ سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا موقع گوا دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے؟ دیکھو میں نے تو بڑی محنت کی, میں نے تو قاضی صاحب کی محنت کی اور طارق صاحب کی. میں نے یہ یہاں تک کہہ گیا, میں نے کہا کہ میں آپ سب سے, اور جتنے وکلا یہاں بیٹھے ہیں شاید سب سے عمر رسیدہ ہوں, اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں جو میرے سے کم از کم 12 یا 13 سال چھوٹا نہ ہو. تو میں ایک بڑے بھائی کی طور پہ یہ منت آپ کی کرتا ہوں. یہ بہت اہم معاملہ ہے, فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے, انٹروژن انٹو سول سوسائٹی اینڈ سول رائٹس ہے آن ٹو دیٹ, اور بڑا ڈسکریشنری اور آربیٹری فیصلہ ہوتا ہے ہر فوجی ریفرنس ٹو دا فوجی عدالت جو ریفری ریفر کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت. میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا آپ کی فرینکلی دل کھول کے میں نے بات کی, میں نے کہا آپ کے 2 دھڑے جو ہیں ان کا آپس میں ایک جھگڑا ہے اس میں گھر کے اندر. تو مجھے قاضی صاحب کہنا ہے کہ گھر نہ کہیں, یہ سپریم کورٹ ہے. میں نے کہا سپریم کورٹ کہہ لیں یا گھر کہہ لیں, آپس کا ایک باہمی جھگڑا ہے جس میں میں خود 20-25 سال سے یہ لگا ہوں کہ 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے, اور یہ بھی کہ اس کی جو ہے بینچ کانسٹیٹیوشن کی بھی جو ہے وہ رائٹ چیف جسٹس کی ریسٹرکٹ ہونی چاہیے, اور 20-25 سال سے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کہوں گی, پر اس وقت آپ کے ادارے پہ, آپ کے گھر پہ, آپ کے سپریم کورٹ پہ باہر سے حملہ ہو رہا ہے. تو اس وقت خدا کے واسطے آپ اس کو بھلائے, اپنے انٹرسٹی جو اختلافات ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر چیف جسٹس کو آپ نے ڈسکریشنری پاور سے محروم کرنا ہے, کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور عمر عطا بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے جب میں یہ کہہ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے, ہمارے لیے بڑا آج ججز کا بینچ بیٹھ گیا, فل کورٹ ہے, بیکاز آل ججز who are available today in Islamabad, who are available today, are parts of this bench. Chief Justice could only have done that. Now you can walk away from this on your own motion, on your own will. But یہاں تو آ کے بیٹھ گئے ہیں, آپ بیٹھے رہے اور کیس کا کوئی فیصلہ کر دے, کچھ ریلیف اگر آپ مناسب سمجھتے تو ریلیف دے دیں, پر ہمیں سن تو لیں, آپ بیٹھ کے سنیں, ہمیں آپ کے کوئی اعتراض نہیں ہے. بعد میں منصور علی شاہ صاحب جب ری اسمبل ہوا تو منصور علی شاہ صاحب نے سب سے پوچھا اوپن کورٹ میں کاروائی دوبارہ شروع ہونے سے پہلے کہ جب 7 ممبر بیٹھے کہ بھئی میری رشتہ داری ہے جواد خواجہ صاحب سے, جو اب ایک پٹیشنر ہو گئے, سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ سے, وہ اب پٹیشنر ہو گئے. تو میری ان سے رشتہ داری ہے, کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. سب وکلا سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی بھی موجود ہو اس کو اعتراض تو نہیں. ہم نے کہا جی بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بیٹھے. اور انہوں نے کہا نہیں وہ دھڑے پر نہیں. میں نے کہا جی کوئی نہیں ہے, آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ججز بیٹھے, ہر سوچ رکھنے والے ججز بیٹھے. ہم تو پہلے سے چاہتے تھے کہ فل کورٹ ہو جائے, لیکن آج ہو گیا فل کورٹ, تو اس کو اٹ واز اے گڈ پرومسنگ اسٹارٹ to in a new direction, and it would have strengthened the Supreme Court also, and it would have strengthened the incoming Chief Justice who is going to be taking over in September. Uski bhi strength badhti, par wo nahi mane Qadi Faiz Sahab bhi aur Tariq Sahab bhi. ابھی آپ نے اعتزاز صاحب سنا, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ جو ریکارڈ ہم سے مانگا جا رہا ہے وہ ہم نہ فراہم کریں, نہ دیں, اور کیونکہ بینچ ہی غیر قانونی ہے تو فیصلہ بھی وائڈ ہوگا. یہ تو صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہاں, حکومت میں تو پچھلی دفعہ بھی میں تو بڑا حیران تھا کہ اس طرح کا تو میری توقع سے باہر تھا بالکل, کہ بالکل ہر شرم و حیا جو ہوتی ہے باہمی طور پہ آپس میں بھی ہونی چاہیے, اور انٹرا پارٹی بھی ہونی چاہیے, انٹر پارٹی بھی ہونی چاہیے, انٹر انسٹیٹیوشن بھی ہونی چاہیے. وہ سب کو
لپیٹ لپاٹ کے پھینک کے، اور جس طرح وزراء خواجہ محمد آصف اور وہ دیگر وزراء، وہ اپنا رانا ثناء اللہ اور خود اسپیکر صاحب جو بڑا دھیما آدمی ہے، یہ اڑ گئے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مانتے. ہم سپریم کورٹ ہی کو نہیں مانتے کیونکہ وہاں سپریم کورٹ تھا 3 ججز بینچ جو تھا، دیٹ واز دا سپریم کورٹ. 5 ججز بینچ، 5 ججز. عرفان قادری صاحب آج اور یہی وہ کہہ رہے پہلے اپنے فیصلے میں پہلا جملہ ہی جو استعمال کرتے ہیں وچ از ان ریکگنیشن آف دیئر 5 member bench including the minority کہ by a majority of 3 against 2 we are giving the following judgment by a majority of 3 versus 2. اب وہ خود مان رہا ہے کہ ہم 5 ججز ہیں، 5 کا بینچ ہے، 2 نے اختلاف کیا ہے. وہ 2 جا کے 4 میں بھی مل جاتے ہیں بعد میں. وہ 2 کو جو پہلے ریکیوز کر گئے جنہوں نے سنا ہی نہیں، ترمین اللہ صاحب اور یا افریدی صاحب، انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کے ساتھ یہ 2 مل کے کہتے ہیں 4 کا بینچ ہو، 4 کی اکثریت ہوگی، 4-3 یعنی 7 کا جج تھا اور بینچ تھا، اور 3 کا بینچ ہی نہیں تھا. حالانکہ 2 لکھ کے آئے تھے کہ یہ بائی میجورٹی آف 3 to 2 یعنی 5 ججز کا بینچ ہے، یہ اکثریت 3 کی ہے اور ہم 2 ہیں. تو وہ بھی انہوں نے یہ جو شروع ہو گیا نا، یہ میاں صاحب میں آپ کو یاد ہوگا ان کے پہلے یا دوسرے ٹینیور میں بھی انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کی جو عدالت پہ حملہ ہوا تھا بند کیا تھا اور ان پہ جو دباؤ ڈالا تھا اور پھر ان کو آئسولیٹ کیا تھا، پھر میجورٹی ججز سے ان کو سپریم کورٹ سے خارج کر دیا تھا. وہ ہی از great political mind and strategist, I'm sure, who's been 3 times Prime Minister, 4th time also Prime Minister, because his brother was his proxy. اب ذرا کچھ پر کھلا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب، but basically تو he came in as a proxy for his brother. آپ نے دباؤ اور پریشر کا ذکر کیا کہ یہ پرانی ریت ہے پی ایم ایل این کی، مگر اب ایک غیر روایتی طور پر 3 مہینے پہلے نامزد کر دینا اگلے چیف جسٹس کو، اٹ از ویری مچ رائٹنگ آن دا وال، اٹ واز ایکسپیکٹڈ ان ٹرمز آف سینیورٹی، مگر اس میں بھی کوئی آپ میلافائڈے دیکھ رہے ہیں؟ انیوژل ہے، سرٹنلی انیوژل، اور یہ ان کو ذرا ایشورنس مل جائے گی قاضی صاحب کو اس وقت، اینڈ ہی ول بی اے لٹل مور آف فینومینا، weightier phenomena compared to the Chief Justice Umar Ata Bandial. ذرا ان کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ آئی ایم دی آلریڈی دی چوزن ون، اور میرے خلاف کوئی شرارت بھی نہیں ہو سکتی. حالانکہ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن، شرارت کے امکانات تھے. جواد خواجہ صاحب 23 دن کے لیے آئے تھے، بیکاز پہلے دن وہ جو ان سے پہلے چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی عمر سالگرہ 65 سال کی تھی، اور 23 دن بعد جواد صاحب کی سالگرہ 65 سال سے تھی. تو وہ کوئی مطلب ہے پہلے سمری موو کرنے کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا. کمفرٹیبلی اینڈ وداؤٹ اے جرک ٹرانسفر آف اتھارٹی اور پاور ہو گیا تھا. پاور تو کیا ہوتی ہے چیف جسٹس کی اوور دی ادر، دی جسٹ ون امنگ ایکولز، بٹ وہ ٹرانسفر آف اتھارٹی آپ کہہ لو وہ بڑا آسان سے اسموتھلی ہر دفعہ ہی اسموتھلی ہوا ہے، ایکسپٹ وین سجاد علی شاہ واز ریمووڈ اور وین افتخار محمد چودھری واز ریمووڈ. ایسا ہی ہے. آپ کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی سے، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، آئی فیل، میں ویسے تو سمجھتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لاہور کا ایک چیپٹر ہے جس میں جو ایک لوکل سیاست میں میرے خلاف رہے ہیں اور ویسے ان کا انیشیٹو ہے. بیسکلی واٹ ہرٹس اے بٹ از دیٹ دی سینئر لیڈرشپ ہیز ناٹ کم اینڈ سپورٹڈ می، اپنے کولیگز بھی نہیں آئے. تو بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں، وہ کھوسا بھی کہہ رہا تھا کہ یہ وال آف شیم نہیں، یہ وال آف فیم
बनेगी, बट वो हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म यार चले गए। जब पीपल्स पार्टी रिजिस्ट भी कर रही थी लीड स्टेटमेंट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की, तो मैं आप एक मामले में चला हुआ था। मैंने बीबी को शहीद को भी उस बेंच शी केम टू गिव टिकट और केम टू ऑल टू गिविंग टिकट। She didn't come to me to give ticket, but I was in detention. She called me कि मैंने कहा जी मैं नहीं। वो कहने लगी कि आपको तो बड़ी आसान है ये इलेक्शन, बिकॉज नवाज शरीफ ने मुझे पहले इंडिकेट कर दिया कि एतजाज हसन विल बी आवर कैंडिडेट। मैंने कहा बीवी मैं अब लॉयर्स के साथ इतना आगे चला गया हूँ, आप भी साथ रही हैं लॉयर्स के। यू रिमेम्बर 10th of November you said you came to the battleground which was the house of the Chief Justice and you were prevented from going in, اور آپ نے یہاں کہا تھا کہ 10 نومبر کو میں بھی اس دن گرفتار تھا لاہور جسٹس کے گھر پہ اسلام آباد آ کے آپ نے کہا تھا کہ ہی از آور چیف جسٹس. You turned to the media and said he is my Chief Justice and I will fly the flag on his house that has been removed by the Islamabad police. اور میں نے کہا کہ وہ 22 مارچ کو میں نے آپ کے نام پہ وہ جھنڈا لہرایا تھا اور اسی طرح جو اس طرح آپ چاہتی تھی 22 مارچ 2009 کو. It's too late in the day for me to change my family and or to change my beliefs, which include that nobody should be tried by a military court. میں نے سب سے پہلی پٹیشن ملٹری کورٹس کے خلاف 1977 میں کی تھی ضیاء الحق کے ریٹ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں، جس کو انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا تھا، بس سب سے پہلی. اور آج بھی کر رہا ہوں کنسسٹنٹلی. آئی ہیو بین اگینسٹ دس فار مینر آف جسٹس. بہت بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. بہت دیر ہو گئی ہے. خاندان تبدیل نہیں کر سکتا، نظریہ تبدیل نہیں کر سکتا. مایوس ہوا ہوں پیپلز پارٹی کی قیادت سے، اپنے دوست احباب اور کالیگ سے جو میرے دفاع میں میدان میں نہیں اترے. یہ آپ نے بات سنی. ہمارے ساتھ موجود تھے اعتزاز احسن صاحب. ناظرین ایک اور بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں. بحیرے اوقیانوس میں جو 111 سال قبل ڈوبنے والی جہاز ٹائٹینک ہے، اس کے ملبے کا نظارہ کرنے کے لیے جانے والی آبدوز کو لاپتہ ہوتے 5 روز گزر گئے. اتوار کے روز کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ سے یہ روانہ ہوئی اور پھر آبدوز کا امریکی کوسٹ گارڈ سے رابطہ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی منقطع ہو گیا. بٹ دا سرچ واز اسٹارٹیڈ 8 hours لیٹر. اس کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن آبدوز میں ٹائٹینک جہاز کی باقیات ریمینز جو ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جانے والے 5 ارکان میں سے 2 پاکستانی نژاد مسافر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ برطانوی، ارب پتی اور آبدوز کے پائلٹ سمیت ایک تکنیکی ماہر آبدوز میں موجود ہیں. گزشتہ روز زیر آب تلاش کے آلات نے آویزاں کا پتہ لگایا اور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح پہنچا جا سکے، آوازوں کے تھرو تلاش کیا جا سکے. ہر 23 منٹ بعد آوازیں سنائی دیں، لیکن ابھی تک ایز وی اسپیک آبدوز کا پتہ نہیں چلا. ایک ڈیبری فیلڈ جو ہے وہ ضرور مل گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ تعین نہیں ہوا کہ کیا یہ وہی آبدوز ہے کہ نہیں. 5 مسافر کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. پوری دنیا دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ داؤد خاندان کو بھی صبر و تحمل عطا فرمائے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اب آپ بات کریں گے پیسے مل رہے ہیں، یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں. ناظرین یہ وہ الفاظ تھے کہ جنہیں سننے کے بعد سوال کرنے والے صحافی شاہد قریشی کو جواب ملنے کی بجائے تھپڑ مل گیا. ڈاکٹر صاحب آج بات کریں گے، بڑی بات کر کے آ رہے ہیں. نہیں IMF پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے PM صاحب. سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو تم جیسے لوگ ہیں سسٹم میں. سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہیں سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر. ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر. کیا چاہتے ہو یار؟ کیا چاہتے لڑتے کیوں ہیں سر؟ خدا کا یہ اس ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جو گزشتہ 8 ماہ سے کبھی IMF کو دھمکیاں لگاتے ہیں، کبھی اپوزیشن کی پروگرام کی عدم بحالی کی وجہ قرار دے دیتے ہیں، کبھی کسی اندیکھی قوت کو جیو پولیٹیکل گیمز کھیلنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو کبھی عوام سے کہتے ہیں کہ یہ ملک کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ IMF کو کیسے ہینڈل کرنا ہے.
आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो, मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी, अगर नहीं आते तो मैं नहीं घबराना भी कहीं कर, हर चीज इन ऑर्डर है, हर चीज का अरेंजमेंट है. दिस इज जियो पॉलिटिक्स. I can't say much on camera. There is no chance that Pakistan will default. हमें कोई डिफॉल्ट का खतरा है. पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेगा. कुछ नहीं होने वाला. ना ये श्रीलंका अल्लाह ना करे कभी बनेगा, तो ना ये डिफॉल्ट करेगा. टेक इट इजी. डॉक्टर साहब आप कुछ कर रहे हैं. दूसरों को टेक इट इजी का दर्ज देने वाले आज ऑफिस से बाहर हो गए. गुज़िश्ता 9 माह के दौरान वो अपने अलावा सबको आईएमएफ मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त इसाक डार सहाफी को थप्पड़ मार रहे थे, वजीर आजम साहब पेरिस में आईएमएफ सरबरा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात कर रहे थे और शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका वजीर खजाना मुल्क में सहाफियों से क्या बर्ताव कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम से मुतल्लिक सवाल करना उन्हें अच्छा नहीं लगा. बहरहाल नाज़रीन, आईएमएफ सरबरा से मुलाकात के बाद जारी होने वाले बयान के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मैनेजिंग डायरेक्टर को मुल्क की मौकफ से आगाह करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि आईएमएफ जल्द मुख्तस फंड्स जारी कर देगा. साइड लाइन्स पर होने वाली इस मुलाकात में आईएमएफ सरबरा ने कहा कि ये मुलाकात तात्तुल के शिकार आईएमएफ प्रोग्राम को मौसर बनाने में मदद देगी. ऐसा ही होता है या नहीं, ये तो अगले 8 दिन में हम सबको पता लग जाएगा. लेकिन रवां हफ्ते होने वाले वाकयात के तनाजुर में मजीद वाज़ेह होता चला जा रहा है कि हुकूमत प्लान बी को एक्टिवेट कर चुकी है. रवां हफ्ते हुकूमत की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दिए जाने और यूएई के साथ कराची बंदरगाह के मुआहिदे पर दस्तखतों को माहिरीन पाकिस्तान का प्लान बी ही इनफैक्ट करार दे रहे हैं. आज अरब न्यूज में छपने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन से मुख्तलिफ शोबों में $20 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की तवक्को कर रहा है. अरब न्यूज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौज के कलीदी किरदार के पेश नजर इस काउंसिल की अहमियत मजीद बढ़ गई है. खबर में राना एहसान अफजाल को कोट करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से अब डिपॉजिट्स और कर्जे मांगता रहा है, लेकिन अब से वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे. देखना है काउंसिल कितनी सरमायाकारी लाने में कामयाब होती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी ग्लोबल रीच में इजाफा करने की कोशिश जरूर कर रही है, जो कि एक अच्छा कदम है. अरब ममालिक को कर्ज की बजाय सरमायाकारी की तरफ रागिब कर रही है. तो चीन और यूरोप को गवादर में एलएनजी प्लांट्स लगाने की तरगीब भी दी जा रही है. नाज़रीन, आज ट्रिब्यून में छपने वाली खबर के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का यह कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया बिलखसूस यूरोप और चीन को गवादर में एलएनजी प्लांट्स लगाने के लिए खुशामदीद कहता है. पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है. आईएमएफ के साथ मुआहिदा इन तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत अहम है. सरमायाकारी करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इससे कबल पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है. नाजरीन, डार साहब, आईएमएफ पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है. पैसे कब मिलेंगे, डील कब होगी, तमाम तर सवालात हैं जो अगर हम जान की अमान पाएं तो हम भी पूछ रहे हैं. मुस्लिम लीग नवाज के वजीर खजाना हैं आप, जिनको वो बड़े मान से अपना इकोनॉमिक विजिट कहते हैं. हमारे साथ शाहिद कुरैशी मौजूद हैं, सहाफी जिनकी आज हाथापाई हो गई या जिनको आज तशद्दुद का निशाना बनाया डार साहब ने. शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया. आपके सवाल नरम सही थे, लहजा भी नरम ही दिख रहा था. ऐसा क्या हुआ कि आप इससे बाहर हो गए डार साहब? ये देखें कि डार साहब के साथ ये तीसरी दफा हो रहा है कि वो ऐसे, उनका जो रवैया होता है इंतहाई शदीद किस्म का होता है. मैं इकोनॉमी जर्नलिस्ट हूँ और मेरा सवाल हमेशा मईशत के मुतल्लिक ही होता है कि डार साहब जब इतने वादे या इतनी चीजें जो फैक्ट्स में बताते हैं तो उसको फिर हम जब उस पर जब काउंटर करते हैं तो उनका जो रिएक्शन आता है वो इंतहाई जो है वो नामुनासिब होता है. आज भी जब वो ऐवान से खिताब करके निकले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैं आज आपसे बात करनी है, तो वो कह रहे थे कि मैंने ऐवान में खिताब किया है. तो मैंने पूछा कि सर मैंने आईएमएफ के हवाले से बात करनी है, क्योंकि वजीर आजम साहब भी पेरिस में हैं और वहां पर भी आईएमएफ के हवाले से बातचीत होनी है, तो उस हवाले से. तो मैंने पूछा सर क्यों नहीं मुआहदा हो रहा, तो उन्होंने कहा जी आप तो क्या हुआ, जल्दी बताइए, वक्त खत्म हो रहा है, क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा